मौलाना मंजूर अहमद नौमानी साहब ने मुआरिफ हदीस में लिखा है कि हुजूर के जैसे घर के हालात थे, जैसे सख्तियां, जैसे परेशानियां, जैसे मामलात बनते थे, रब आपको घर में ज़ौजा भी उन्हीं हालात के मुताबिक अता कर देता था। मेरी और आपकी हर माँ, हुजूर की हर ज़ौजा, हर हरम के आपके निकाह में आने की अपनी अपनी हिकमतें हैं। मैं सारी हिकमतों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ अम्मी आयशा के छोटी उम्र के हुजूर के निकाह में आने की हिकमत शहदादपुर के सुनियो आपके सामने रखता हूँ। आपका दिल गवाही देगा कि वाह आका, आपको भी सलाम, आपकी आयशा को भी सलाम है। सुनिएगा, दीन मदीने में उतर रहा है, आकाम उतर रहे हैं, मसाइल उतर रहे हैं, नेक हुक्म आ रहा है कोई ना कोई। अच्छा, बाहर की बातें भी दीन, घर की बातें भी दीन। कहो सुभान अल्लाह। हर बंदे की दो जिंदगी होती है, समझिएगा, हर बंदे की दो जिंदगियां, एक पब्लिक लाइफ और एक पर्सनल लाइफ, एक अवामी जिंदगी, एक घरेलू जिंदगी, एक बाहर की जिंदगी, एक घर की जिंदगी। शहदादपुर वालों, हम कहते हैं घर की बात बाहर ना पता चले, क्योंकि हमारा बाहर और होता है, घर हम और होते हैं, पता है ना, खलवत और है, जलवत और है। लेकिन हुजूर की जलवत भी दीन थी, खलवत भी दीन था, बाहर भी दीन था, घर में भी दीन था। आपने पाबंदी लगा रखी थी, जैसे बाहर की बात उम्मत को पहुंचनी चाहिए, फरमाया घर की बात जो भी देखो वो रुकनी नहीं चाहिए, उम्मत को पहुंचनी चाहिए। तवज्जो मेरे शहदादपुर के सुन्नी नौजवानों, रात के इस पार तक बैठने वालों और हुजूर की इज्जत का पहरा देने वालों, तवज्जो कीजिएगा, मेरे और आपके पाक पैगंबर की बाहर की जिंदगी भी दी, घर की जिंदगी भी दी। बाहर की जिंदगी उम्मत तक पहुंचाने के लिए रब ने मेरे नबी को सहाबा अता किए, और रब ने मेरे नबी को जमात अता की, 1.25 लाख शागिर्द अता किए, वफादार अता किए, जानिसार अता किए, वफादार अता किए, बाहर की जिंदगी पहुंचाने वाले बेशुमार सितारे अता किए। सुभान अल्लाह। जितने आसमान के सितारे, इतने मेरे नबी के प्यारे। आसमान के सितारों की भी कोई गिनती नहीं, मेरे नबी के प्यारों की भी कोई गिनती नहीं, वो भी बेहिसाब है, हुजूर के प्यारे भी बेहिसाब है। जब हुजूर से पूछा गया ना हौज़े कौसर के प्याले कितने, तो हुजूर ने फरमाया जितने आसमान के सितारे। मैं बड़ी लंबी तकरीर है लेकिन इसको भी जुमलों में समेट रहा हूँ, ये पूरा मौजू है। हुजूर के सहाबा भी इतने जितने आसमान के सितारे, हौज़े कौसर के प्याले भी इतने जितने आसमान के सितारे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सहाबा इतने जितने आसमान के सितारे, हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने आसमान के सितारे। आसमान के सितारों से हुजूर ने सहाबा को भी, हौज़े कौसर के प्यालों को भी तस्बीह देकर बताया है कि हौज़े कौसर के प्यालों से पहले सहाबा पिएंगे, बाद में सहाबा के गुलाम पिएंगे। सिर्फ मुझे दे दे, मैं कहा करता हूँ उस्ताद के हाथ में पानी हो, उस्ताद पानी पिए, जूठा किसको देता है? जूठा नहीं, जुमला बदलो, किसको देता है? किसको देता है? बदलो। जो जूठे की कदर जानता हो, कहो सुभान अल्लाह। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, हर मुरीद भी कदर नहीं जानता, हर शागिर्द भी कदर नहीं जानता। भाई बेइज्जती करानी है, बंदा भरी मजलिस में जूठा किसको देता है? और एक बंदा जिसको आप जूठा दें और वो सीधा उठे और गली में जाके ऐसे गिरा है, बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? क्या कहने लगा? हाय हाय सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने मेरे नबी के प्यारे हैं, पहले उन प्यालों से सहाबा पिएंगे। जितने प्याले इतने प्यारे, पहले सहाबा पिएंगे। तो सहाबा के प्याल, जूठे प्यालों से कौन पिएगा? जो सहाबा के जूठे की कदर जानते हैं। ना कोई प्याला एक इजाफी, ना कोई प्याला एक इजाफी। पहले आपने गांव में देखा होगा, खाने के लिए चौकियां लगती हैं, शादी का मौका, पहले एक चौकी खाए, बाद में उन्हीं बर्तनों को धोकर फिर दूसरी चौकी खाए। तवज्जो करना, मैं कहता हूँ हौज़े कौसर के प्याले जितने आसमान के सितारे, हुजूर के प्यारे इतने जितने आसमान के सितारे। पहले उन प्यालों से कौन पिएंगे? सहाबा। और बाद में मैं कहने लगा हूँ, अब जुमला संभालिएगा, बाद में वो पिएंगे जो अबू बकर के लुआब की कदर जानते हैं, जो अबू बकर के मुंह से निकले हुए लुआब को पहचानते हैं, बाद में वही पिएंगे। कहो इंशाअल्लाह। मेरे
میرے نبی کی گھر کی زندگی بھی دی، باہر کی زندگی بھی دی. باہر کی زندگی امت تک پہنچانے والے کون؟ کون کون کون؟ باہر کی زندگی امت تک پہنچانے والے صحابہ. شہداد پور والوں، گھر کی زندگی امت تک کون پہنچائے گا؟ خدا کی قسم میرا اگر بس چلے میں جگر چیر کر آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں. اب سنیے گا حوصلہ رکھ کے، گھر کی زندگی امت تک کون پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے بیٹیاں، میں کہوں گا بیٹیاں تو اگلے گھر کی زینت ہوتی ہیں. کون پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے بیٹے، میں کہوں گا بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے. بتائیے کون پہنچائے گا؟ آپ کہیں گے بیویاں، میں کہوں گا بیویاں میرے نبی کے حرم میں آنے والی یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. کنواری ایک ہی امی عائشہ آئی ہے. ابھی بتا دو بیوہ یا مطلقہ. بیوہ میری مائیں، مطلقہ میری مائیں حضور کے نکاح میں آئی، سب کو سلام ہے. لیکن کنواری بولو بھائی، کنواری حضرت عائشہ کنواری عمر میں 9 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئی. حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ایک نبی کے گھر کی زندگی کو محفوظ کرانا ہے. بیٹیاں بھی اگلے گھر کی زینت. اور 3 زندگی میں ہی بول لو فوت ہو گئی، اور ایک 6 مہینے کے بعد اللہ کو پتا تھا بول لو فوت ہو جانی ہے. حضرت فاطمہ. کون پہنچائے گا گھر کی زندگی؟ ہائے ہائے. بیویاں وہ جو کچھ مطلقہ اور کچھ بیوہ، ان کے نکاح میں آنے کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں. میں جو ابھی نکتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیوہ عورت، مطلقہ عورت، آپ کو پتہ ہے عورت کا حافظہ جو عمر بڑھتی ہے حافظہ بولو بھائی، عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے. بولو نا، یہ جو مارچ کر رہی ہے یہ کمزور ہے، ایسے ناچتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پابندی تو عورتوں کے لیے ہے، ان جانوروں کو کون پابند کرتا ہے؟ ان کو وہ ڈھولکی بجا رہی تھی، او ناچ رہی تھی، تھرک رہی تھی، تو لکھا ہوا تھا اس جانور کو کون پابند کرے گا؟ پاگل ہو گئے جو اس کو پابند کرے گا. پابندی تو کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے. جو بیچاری اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور جو اپنے آپ کو بھینسا سمجھے، ان پہ پابندی کو لگا سکے گا؟ تو بھائی بول تو لو. توجہ ہے. اچھا، عورت کی عمر، بیوگی کا اثر، طلاق کا اثر اس کے حافظے کو آئے. اب دیکھیے میرے رب نے اپنے محبوب کی گھر کی زندگی محفوظ کرانی ہے. رب نے اپنے محبوب کی گھر کی زندگی کو محفوظ کرانے کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا. ہائے ہائے ہائے، جو اتنی چھوٹی عمر میں ہو. اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ جب ہوش کی آنکھیں کھولے، دنیا کی کوئی اور چیز نہ اس نے دیکھی ہوئی ہو، آنکھیں کھولتے ہی ہوش کی آنکھوں کو کھولتے یا اس کے سامنے باپ ابو بکر ہو یا اپنا خالد محمد عربی ہو. تازہ حافظے، تازہ دماغ والی، چھوٹی عمر، دنیا کے سارے ماحول سے ناواقف امی عائشہ کو 9 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں رب لایا ہے محمد کے گھر کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے. اس پر اور دلیل دے دو. حضور کی ساری بیویوں سے اتنی حدیث امت کو نہیں ملی ہے جتنی اکیلی امی عائشہ سے ملی ہے. 2210 اور اس سے بھی اگلی بات کہوں، 7 حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کثرت سے روایات کی ہے. 7 کتنے؟ اس میں پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا ہے، دوسرا نمبر امی عائشہ صدیقہ کا. پھر سمجھ آئی کہ 9 سال کی عمر میں
حضور کے حرم میں امی عائشہ کیوں آئی؟ سب کہو تازہ حافظے، تازہ دماغ پہ اپنے محبوب کا، اپنے باپ کے، آقا کا دین محفوظ کرنے کے لیے رب اتنی چھوٹی عمر میں عائشہ کو نبی کے حرم میں لایا ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا ویسے ہی کوئی بچی رکھ لیتے۔ بتاؤ بھائی، شان نبوت پہ حرف آتا کہ نا؟ رب نے کیسا انتظام کیا؟ آئے گی عورت، اور عورت بھی قانونی اعتبار سے آئے گی، اور قانون نکاح ہی ہوتا ہے جناب۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بغیر آج کے پیر تو رکھ سکتے ہیں، خاتم النبیین کی شان نہیں ہے۔ بے شک امت کی ساری عورتیں پیغمبر کی خادمہ اور بیٹیاں ہیں، لیکن عائشہ چھوٹی عمر میں نبی کا دین تازہ حافظے پہ محفوظ کرنے آئے گی، تب بھی بیوی بن کر آئے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا بن کے آئے گی؟ اور میں کہا کرتا ہوں، آئے شہداد پور والو، رب نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، رب نے اس کام کے لیے بھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے، بیٹیوں والے حضرات بیٹھے ہو، بیٹی کا رشتہ بندہ جب دیتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ داماد کاروبار کیا کرتا ہے؟ پھر دیکھتا ہے عمر تو ہو۔ اچھا بھائی، کاروبار بھی نہ ہو، نیک آدمی ہے، نیک کو رشتہ دیتے وقت عمر نہیں دیکھی جاتی ہے۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، میں نام نہیں لیتا۔ اس پاکستان کے ایک بڑے عالم، وہ بیٹھے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ حضرت بڑھاپے میں تھے، بیماریاں تھیں، تو ان کو محسوس ہوا کہ حضرت کو شاید اس طرح توجہ گھر والوں کی نہیں مل رہی ہوگی۔ انہوں نے عجیب آفر کی، آپ حیران ہوں گے، اس دور کی بات ہے۔ وہ عالم کہنے لگے، حضرت کے بیٹوں کو بلا کر کہنے لگے، میری بیٹی کی عمر ہوئی ہے ابھی 11 سال۔ کتنی؟ اس دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی کی عمر ہوئی ہے 11 سال، میں اپنی بیٹی 11 سال کی عمر میں سعادت سمجھوں گا کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے نکاح میں دوں، تاکہ وہ حضرت کی اچھی طرح خدمت تو کر سکے جو حضرت کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے۔ اس دور کا عالم میرے سامنے کی بات ہے، وہ اس دور کے ایک ولی کو کہہ رہا ہے، تو پھر قربان ابو بکر تیری قسمت پہ، تیری بیٹی کو 9 سال کی عمر میں خاتم النبیین کی بیوی کے لیے رب نے چنا۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، بدبختوں کو سمجھ آ سکتی ہے، اہل حرمیوں کو سمجھ آ سکتی ہے، کسی خبیث الفطرت کو خود جو مشکوک پیداوار ہو اس کو سمجھ آ سکتی ہے، یہ حلالیوں کو سمجھ آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ کس کو سمجھ آ سکتی ہے؟ حلالیوں کو۔ خود حرامیوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ بیٹا توجہ، جب باپ اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیتا ہے، عمر نہیں دیکھتا ہے نا؟ حضرت ابو بکر کی اس قربانی کا میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی اور نمونہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر نے یہ بھی نہیں دیکھا، پتہ ہے کہ اس گھر میں 2 دن چولہا بھی نہیں جلتا، پھر بھی ابو بکر نکاح میں دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ ہے حضور کی عمر زیادہ ہے، عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، اور حضور کی کتنی جی؟ اچھا، عام طور پہ اس عمر کے حصے میں اولاد بھی بھائی نہیں ہوگی نا۔ ہائے، عائشہ کی عمر تو چھوٹی ہے، یہ اس کو محبت والے سمجھ سکتے ہیں، بدبخت نہیں سمجھ سکتا۔ میں کہتا ہوں عائشہ صدیقہ اور اس کے باپ نے اولاد کی خواہش بھی ختم کر کے حضور کی خدمت کو ترجیح دی۔ آگے سنو، اس سے بھی اگلی بات سنو۔ اچھا بھائی، داماد کی عمر زیادہ ہو، کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے، باپ نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی، اب وہ عالم اگر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دیتے 11 سال کی، حضرت فوت ہوتے تو پھر اس بچی کا نکاح کہیں اور ہو سکتا تھا نا؟ ابو بکر کی اس قربانی کے دنیا میں کوئی اور مثال لا ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کو یہ بھی پتا ہے میں اپنی بیٹی عائشہ اتنی چھوٹی عمر میں اس ہستی کے نکاح میں دے رہا ہوں کہ دنیا میں ان کے جانے کے بعد عائشہ کا کہیں اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ واہ ابو بکر! کیوں؟ عائشہ سب مومنوں کی ماں بن جانی ہے۔ اس قربانی کے لیے رب چنتا ہے جس کو، اس کو ابو بکر اور ابو بکر کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔
یہ ہے عشق و محبت کی بات میرے محترم دوستو. جو میدے کے ہیں نا، میدے کے بس ڈالا بھینسوں کی طرح، جانوروں کی طرح، انہوں نے میدے سے ہی سوچنا ہے. رب عقل، بصیرت، سمجھ عطا کرے اور عشق و محبت والی نظر عطا کرے. میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بس ایک آخر میں بات کہتا ہوں، اپنے حقوق سنی قوم کو لینے ہوں گے. میرے محترم دوستو، اس ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کی جائے، قانون ہے. جی، علامہ اقبال کی توہین کرو، قانون ہے. پاکستان کیوں تقسیم ہوا، اس پر بات کرو. ہندوستان سے کیوں الگ کیا، اس پر قانون ہے. آپ ہندوستان کی حمایت میں بات کریں، آپ غدار ہوں گے. اس ملک